अस्सलाम वालेकुम। माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से सिलसिलेवार प्रोग्राम सेहत जिंदगी के साथ मैं हूँ फराह फारूक। प्रोग्राम में हम बात करते हैं माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से। ये प्रोग्राम आप तक हुकूमत पाकिस्तान मैटरनल न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ और टेक्निकल रिसोर्स फैसिलिटी के ताउन से पेश किया जा रहा है। और आज के प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें हम गुफ्तगू करेंगे नौमौलूद और बच्चों में होने वाली अमूमी बीमारियां, उनकी देखभाल और उनके इलाज के हवाले से। इस सिलसिले में हमारी मदद करेंगे तिब्बी मशवरे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद मुनीर, जो कि पॉली क्लिनिक अस्पताल के शोबा इत्फाल के सरबरा हैं। और कुछ मुफीद मशवरे, कुछ मजेदार बातों के लिए सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं अंकल सरगम और मिस मुसीबते। जी, मैं ये देख रहा हूँ कि आज जो है ना मिस मुसीबते डॉक्टर साहब को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रही है। पता नहीं है, हम पूछेंगे वजह क्या है, क्या इनसे इलाज करवाती रही है? हालांकि बच्ची तो है नहीं, लेकिन ज़हनी तौर पे बच्ची है अभी तक। नहीं माशाल्लाह डॉक्टर साहब है भी बड़े खूबसूरत। सर जी आपका नाम क्या है? बता तो रहे हैं डॉक्टर शहजाद मुनीर साहब। नहीं तो उन्हें भी तो आवाज भी तो सुनने दो ना। हाँ जी, बताइए डॉक्टर साहब, आप खुद बताइए। नाम है जी जो उन्होंने भी बताया। माशाल्लाह आपको अल्लाह करे किसी की नजर ना लगे। बहुत स्मार्ट है। शादीशुदा है? अब आप छोड़ दो, तुम अब इस किस्से को बाद में पूछ लेंगे, अभी उनको फरा को बात करते हैं। जी मासी, बहुत सारे आपके इस सवाल से ज्यादा अहम सवालात हमारे पास हैं और लोगों के लिए जानना भी इसको बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। और जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम के आगाज में ही लोगों को बताया कि हम नौमौलूद और जो बच्चे हैं उनकी अंदर होने वाली जो आम तौर पर बीमारियां उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बहुत से बच्चे पैदाइश के बाद ही मर जाते हैं और 5 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंचने पाते। कितनी तादाद है? देखिए, पाकिस्तान में जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर जो शराय अमवात है वो आम दुनिया की निस्बत बहुत ज़्यादा है जी। आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 मिनट में 5 साल से कम का एक बच्चा जो है वो इंतकाल कर जाता है। और तकरीबन जो अभी तक एस्टिमेटेड हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी बच्चों की वो तादाद जो 1 साल से कम उम्र है और फी हज़ार यानी हज़ार जो पैदाइश होती है उसके अंदर से तकरीबन 70 बच्चे जो हैं वो 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले फौत हो जाते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। तो डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या है, इतनी बड़ी तादाद में बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं? जी देखिए, बच्चों में जो बीमारियां हैं उनकी नोयत इस तरह की है कि आमतौर पे ज़्यादातर उनमें इन्फेक्शन होती हैं। ठीक। या फिर जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, नौमौलूद का मतलब है जो 1 माह से कम का बच्चा होता ठीक है, उनके अंदर जो बीमारियां होती हैं वो इतनी तेज़ी से और इतनी सूरत के साथ आती हैं कि वो इतना मौका नहीं मिलता कि वो बच्चा जो है उसको बचाया जा सके, अगर उसको देर से या थोड़ी सी भी देर से किसी डॉक्टर के पास या अस्पताल में लाया जाए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब जैसे आप ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा इन्फेक्शन जो सबसे बड़ी वजह, आम अल्फाज में अगर कहा जाए तो किस तरह हम समझा सकते हैं इन्फेक्शन होने को डॉक्टर साहब? देखिए, इन्फेक्शन जो होती हैं ये मुख्तलिफ तरह के जरासीम, वायरसेस, कुछ तरह की फफूंदी जिसको फंगस बोलते हैं, इन चीज़ों से लगती है। और ये चीज़ें जो हैं ये जब हमारे जिस्म के अंदर चली जाती हैं मुख्तलिफ सूरतों में, जैसे सांस के ज़रिए, जैसे हमारे डर्टी कंटैक्ट के ज़रिए, या दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लें कि ऐसे लोगों के ज़रिए जो खुद इन्फेक्टेड होते हैं वो जब बच्चे के नज़दीक जाते हैं या उसको हैंडल करते हैं तो उसके साथ ये बच्चे के जिस्म में चली जाती हैं और इनकी वजह से जो ख़राबी पैदा होती है, जो जिस्म के अंदर तब्दीली आती है, जो बीमारी पैदा होती है, वो इन्फेक्शन कहलाती है। सही। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं डॉक्टर साहब जिसकी वजह से, जैसे आपने कहा कि हर मिनट में 5 साल की उम्र तक का एक बच्चा जो है वो मर जाता है, तो सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी की वजह से मरते हैं? देखिए, इसमें सबसे अगर हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, एक वो बच्चे हैं जिनको हम नौमौलूद कहते हैं जो 1 माह से कम उम्र के हैं, और एक वो बच्चे हैं जो एक माह से ज्यादा उम्र के हैं और 5 साल तक के हैं। सही। तो इनमें जो बीमारियां हैं उनमें जो छोटे बच्चे होते हैं जो नौमौलूद होते हैं उनके अंदर सबसे जो अहम बीमारियां हैं वो एक तो बर्थ एस्फिक्सिया जिसको कहा जाता है, यानी सांस के लेने में जब देर हो जाती है बच्चे को पैदाइश के फौरन बाद, तो उसकी वजह से जो तब्दीली आती है जिस्म के अंदर, जो कमी पैदा हो जाती है, वो चीज़ जो है वो बहुत कॉमन है हमारे सेटअप में। ठीक। इसके अलावा फिर बच्चों की जो इन्फेक्शन होती हैं न्यू बॉर्न्स के अंदर, नौमौलूद बच्चों के अंदर, उनके अंदर टेटनस हमारे यहाँ कॉमन है। उसके अलावा एक सेप्सिस होती है जिससे जिस्म के अंदर सारा इन्फेक्शन फैल जाता है। इसके अलावा नमूनिया बहुत हो जाता है छोटे बच्चों में। इसके साथ साथ फिर उनमें बाज़ दफ़ा पेट की और आंतों की बीमारियां लग जाती हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के अपने कुछ अमराज होते हैं जिनके अंदर दिल की
بیماریاں ہوتی ہیں جن کے اندر ان کے آنتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور قسم کی کنجنیٹل مالفارمیشنز ہوتی ہیں, جسم میں کمی ہوتی ہے, صحیح بنا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں, یا بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی کمر میں پھوڑا ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو عام طور پہ صرف نومولود میں پائی جاتی ہیں, اور ان کی وجہ سے ان کے اندر ایک ہائی مورٹیلٹی ہوتی ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے ذکر کیا اسفیگزیا کا, یعنی سانس لینے میں مشکل ہونا, اور سانس لینا ہی مشکل ہو جاتا ہے, بچے سانس لے ہی نہیں پاتے. اس کے علاوہ جو نمونیا ہے اس میں بھی بچہ نیلا پڑ جاتا ہے؟ جی بالکل. نمونیا کے اندر چونکہ ہمارا جو ہمارے لنگس کا فنکشن ہے, جو ہمارے پھیپھڑوں کا کام ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ہوا میں سے آکسیجن لیتے ہیں اور اس آکسیجن کو سارے جسم کے اندر سپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ کام نہیں صحیح کرتے تو ہوا میں سے آکسیجن نہیں لے پاتے, اور جب وہ آکسیجن نہیں لے پاتے تو پھر وہ آکسیجن ٹیشوز تک نہیں جاتی. انکل سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے خصوصی طور پر اس بیماری کا کیوں تذکرہ کیا, کیونکہ جب گاؤں دیہات کی اگر بات ہوتی ہے تو ماسی جیسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں, وہ کون سا درخت ماسی آپ ہمیشہ کہتی ہیں؟ اس کے پیپل کا وہ جڑیں جس کی اوپر نہیں لٹک رہی ہوتی, صحیح اس کے نیچے سے گزارو, بچے کو لے کر جاؤ تو بچہ نیلا ہو جاتا ہے. وہ انکل نے سر پکڑ لیا. میں نے اس لیے سر پکڑ لیا کہ ڈاکٹر صاحب نے بچوں کی بیماریاں تو بتا رہی ہیں, بڑوں کی بیماریاں بھی بتائیں. اس کی آنکھ خراب ہو گئی تھی مس مصیبتے کی, اس کی آنکھ میں قیمتی ساڑی پڑ گئی تھی جو آپریشن سے بھی نہیں نکل سکتی جب تک خرید نہ لے. تو بیماریاں تو بچوں کی بہت زبردست ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے ہیں, ان کا علاج بھی بتا رہے ہیں, لیکن مجھے فکر وہی ہے کہ اس کی جو چاچی عظمت ہے وہ اپنی ایک ہی رٹ اس سے لگی کہ نہیں مجھے زیادہ پتا ہے, میں ان کے پاس رہتی ہوں, میں گاؤں میں رہتی ہوں. بھائی وہ تو ہے ہی سیاڑی, اس کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے, واحد دایا ہے جو پورے 7 پنڈوں میں مشہور ہے آس پاس کے. ویسے واقعی چاچی کا کوئی توڑ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کی باتیں جو ہیں نا وہ اس چاچی کے جادو کا توڑ ہو سکتا ہے جو انہوں نے سارے گاؤں کے اوپر کیا ہوا ہے. نا جی بچہ نیلا ہو تو بتاؤ جن کا سایہ ہی ہے نا, نہیں اور کیا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے, آپ جی ہاں دیکھیں چاچی عظمت کو. دیکھیں چاچی عظمت کو تو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں نیلے ہونے کا تعلق تو صرف اتنا ہے کہ جسم میں جب آکسیجن نہیں پہنچتی تو خون کا رنگ بدل کے نیلا ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے سارا جسم نیلا ہو جاتا ہے. لوگ کہتے تیرا خون سفید ہو گیا, انہوں نے نیلا کر دیا. چل اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے تذکرہ کیا اتنی ساری بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے 5 سال تک کی عمر کے بچے اور نومولود جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, تو پیدائشی طور پر جو امراض ہوتے ہیں کیا وہ حمل کے دوران پتہ چل سکتے ہیں یا پیدائش کے وقت, اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے ان سے بچنے کا؟ دیکھیے جب یہ جو آپ کا IMCH کا پروگرام ہے, اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جب ماں حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو کم از کم اس کو 4 دفعہ ضرور حمل کے دوران میں کسی بھی لیڈی ہیلتھ ورکر کو یا کسی ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وقت کے اوپر کسی ایب نارمیلٹی کو, کسی جو کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو وقت پہ ہینڈل کر لیا جائے. صحیح. مثلاً آپ کے پاس الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ماں فیل کر رہی ہے کہ جی بچے کا گروتھ صحیح نہیں ہو رہا, یا ماں فیل کر رہی ہے بچہ جو ہے پیٹ کے اندر جو ہے حرکت نہیں کر رہا, تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر فوراً اس کا الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتا ہے, اس کی حالت اس کو پتہ چل جاتی ہے بچے کی موومنٹس, بچے کا گروتھ, بچے کا سائز, اس کی کوئی ایب نارمل چیزیں جو اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں اس دوران میں پتہ کی جا سکتی ہیں. صحیح. اور ایک ایب نارمل بچے کو پیدا ہونے سے بہت پہلے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ یہ تو اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ حمل کے دوران ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی نشاندہی کر سکتا ہے, لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پیدائش کے بعد بچوں کو یہ تمام مسئلے سامنے آتے ہیں. گھر والوں کو اور خصوصی طور پر ماں کو کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ میرے بچے کو اگر یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ دیکھیں بچوں کے ساتھ جیسے بھی ہم نے بات کی تھی کہ نومولود بچے کے بارے میں ہم نے بات کی, لیکن نومولود بچے کے عمر کے بعد یعنی 1 ماہ کی عمر کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے جو بچوں میں کامن بیماریاں ہمارے پاس پاکستان میں ہوتی ہیں, ان میں اہم بیماریوں کے اندر ایک تو سانس کی بیماری ہیں جن میں نمونیا بہت کامن ہے. اس کے علاوہ بھی سانس کی بیماریاں مثلا گلا خراب ہو جانا, نزلہ زکام کھانسی ہو جانا, لیکن ان میں جو خطرناک بیماری ہے وہ نمونیا ہے. صحیح. تو اگر نمونیا ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر ہم ٹائملی ڈائگنوز کرتے ہیں, وقت پہ اس کا علاج کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو شرح اموات ہیں اس کو بہت حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. صحیح. اسی طرح دوسری بیماری دستوں کی یا اسہال کی بیماری ہے. اسہال کا مریض بھی اگر وقت پہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا وقت پہ اس کو ہیلتھ کیئر مل جاتی ہے تو اس کا بھی علاج بہت اچھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو نزلہ زکام کھانسی
اب ماسی تو جو ہے وہ ایگری کریں گی اور انکل بھی جو ہے میں اسی تو طرح کہوں کی گا نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا یہ اتنی یہ عام دیکھیں بیماری انکل نے کتنے ہم جو سوچتے ہیں اس بارے میں نشاندہی کر دی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ نزلہ زکام کھانسی ہی تو ہے، اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نزلہ زکام کھانسی بہت دفعہ اس میں بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عام طور پہ وائرل بیماری ہے اور یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ 6-7 روز لگتے ضرور ہیں لیکن اس کی وجہ سے کوئی بہت شدید نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن بعض دفعہ نزلہ زکام کھانسی جو ہوتا ہے یہ نشانی ہوتی ہے، ارلی سائنز ہوتے ہیں یہ کسی خطرناک بیماری کے، جیسے نمونیا کے۔ نمونیا کے مریضوں کو بھی اکثر کھانسی زکام سے بخار شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک دم سے ان کو چیسٹ انوالو ہو جاتی ہے اور ان کی چھاتی کے اندر پھیپھڑوں میں انفیکشن چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے نزلہ زکام کھانسی کو بھی بہت ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یہ ضرور ہے اگر آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ مریض کو اس کے ساتھ تیز بخار چڑھ رہا ہے یا اس کی حالت بگڑ رہی ہے یا اس کی چھاتی چلنا شروع ہو گئی، اس کی پسلیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں، تو فوری طور پہ آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ایک 30 سال سے بیماری لگی ہوئی ہے، وہ تو نہیں ختم ہوئی، پتہ نہیں وہ اس وقت میرے ساتھ ہی کہیں قریب ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے تو نہیں کہہ رہے تمہیں کہا میں کہہ سکتا ہوں؟ دیکھو خدا، یہ تم اور تمہارا بابا بخیل، ہاں کیا ہوا؟ وقت میں چاچی عظمت کے گھر جا رہی تھی ہاں تو سائیکل لے کر آ گیا ہاں اور گاتا جا رہا ہے میرے یہاں پیچھے پیچھے، کہتے آ جا نبہ جا سائیکل تے آ جا تو بیٹھ جانا تھا نا، بیٹھ جانا تھا، تمہاری عمر ہی سائیکل پہ بیٹھنے والی اب ہو گئی۔ لوگ کہتے فٹے نو شوقینی دا پیچھے رانے نو بٹھائی جاندا۔ لو اوفو کتنا غرور ماسی آپ کو۔ انکل آپ بھول گئے آپ کو ایک لفافہ دیا تھا بابا بخیل کو پہنچانے کے لیے۔ جی جی وہ خالی لفافہ تھا تو وہ کیا پہنچانا تھا میں نے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کریں، ڈاکٹر صاحب لوگ جو ہے نا ہاسپٹل سے اور تھانے سے بڑا گھبراتے ہیں جانے سے، حالانکہ تھانے کی چلیں بات تو علیحدہ ہے لیکن ہاسپٹل میں تو ان کا علاج ہوتا ہے، وہاں جانے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ دیکھیں جہاں جہاں رہنمائی صحیح نہیں ہوتی نا وہاں جانے سے لوگ گھبراتے ہیں۔ واہ، اگر پتا ہو نا کہ کرنا کیا ہے تو پھر بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چاچی عظمت سنیں چاچی عظمت دیکھ بالکل لیں۔ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہوتا ہے، اس لیے گھبراتے ہیں نا۔ لیکن ہمارے پاس جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ صحیح بتا رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے، خصوصی طور پر بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب واقعی رہنمائی کی بھی کمی ہے، جیسے آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ پسلیاں چلنا، سانس صحیح طور اگر بچہ نزلہ زکام کے بعد نہیں لے پا رہا ہے تو ماں باپ کو کب سمجھنا ہوگا، خاندان والوں کو کیا چیزوں پہ نگاہ رکھنی ہوگی کہ اس وقت مجھے نزلہ زکام میں بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے؟ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے اور اس کو سانس میں تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کی پسلیاں چلنی شروع ہو گئی ہیں۔ پسلیاں چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری چھاتی باہر آتی ہے، لیکن جب بچہ سانس اندر کھینچتا ہے تو اس کی چھاتی اندر کی طرف جاتی ہے، اس کو ہم پسلی چلنا کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیٹ میں گڑے بھی پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک نشان ہے کہ یہ بچے کو شدید قسم کی بیماری ہو رہی ہے جس میں پھیپھڑوں تک معاملہ پہنچ گیا۔ تو یہ نمونیا کی شدید نمونیا کی خاص نشانی ہے۔ اچھا یہ جب نمونیا یا اس طرح کی جو باقی بیماریوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو عمومی طور پر خاندان میں اور مائیں یہ سوچتی ہیں کہ اتنا اگر بیمار ہے تو ماں کا دودھ چھڑا دینا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے ماں کا دودھ کسی حالت میں نہیں چھڑانا چاہیے، کیونکہ ماں کے دودھ سے زیادہ اچھی چیز میرا خیال ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کوئی پیدا نہیں کی۔ جس انسان کو ماں کا دودھ وقت پہ مل رہا ہوتا ہے، جس بچے کو، وہ ہمیشہ اس کا گروتھ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، وہ آئندہ زندگی میں بھی بہت سے مسائل سے بچا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اگر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ماں کی اور خاندان والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکٹر سے یہ سوال کر لیں کہ میں یہ چیزیں استعمال کر سکتی ہوں، بچے کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور دیگر مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی سوال وہ کر سکتی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں یہ جو ہم نے آپ کے ساتھ ابھی بات کی تھی نا مربوط، یہ جو IMCA کا جو پروگرام ہے جس کے اندر ایک مربوط ہم بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ماں آ گئی ہے ڈاکٹر کے پاس اور وہ کہتی ہے جی بچے کو نزلہ زکام کھانسی ہے، اب ڈاکٹر اس کے لیے تو بچے کو دیکھے گا ہی، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے گا کہ اس بچے کے اندر کوئی اور مسائل تو نہیں ہے۔ مثلا اگر یہ بچہ اب ماں لے کے آئی ہے 3 ماہ کی عمر میں تو وہ دیکھ لے گا بھائی ہاں بھائی یہ دیکھتا ٹھیک ہے، اس کے سننے کی حس کام کر رہی ہے، اس کے علاوہ اس میں جسم میں کوئی اور کمی تو نہیں ہے، اس میں کوئی غذائی کمی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے، کیا اس بچے نے جو وقت پہ اس کو حفاظتی ٹیکے لگنے تھے وہ لگوائے ہیں یا نہیں لگوائے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کے ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا جو اس مربوط جو IMCA کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی صورت میں بھی اگر بچہ جس وقت ڈاکٹر کے پاس آ جائے تو اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیا جائے
تاکہ اس ایک وزٹ میں اس کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. یعنی ایک فیس میں بہت سے فائدے ہیں. بہت سے فائدے ہیں, بالکل صحیح. تو انکل آپ کے خیال میں کہ گھر کے جو سربراہان ہوتے ہیں یا جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا, ظاہر ہے وہی لے جائیں گے, عورت خود تو نہیں جا سکتی بچے کو لے کے, اور اس صورت میں ڈاکٹر سے یہ تمام سوالات کرنا, آپ کو نہیں لگتا کہ گھر کے مرد حضرات کی بھی ذمہ داری ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے, بلکہ اکثر تو مرد سے سمجھتے نہیں, ان کا خیال ہے کہ بچے کی دیکھ بھال کرنا یا ان کی صحت کا یہ ماں کی ذمہ داری ہے, وہ تو انٹرسٹ ہی نہیں لیتے. یہ سب سے بڑی غلط بات ہے. باپ کا بھی اور اتنا ہی بچہ ہے جتنا کہ ماں کا ہے, اور اس کی بھی رسپانسبلٹی, اس کی بھی ذمہ داری اتنی بنتی ہے. بھائی ماں بھی تو پھر آسانی ڈھونڈتی ہے نا. بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو, تنگ کرے, تو چاچی عظمت کہتی ہے کہ ذرا سی افہیم لے کر اس کو گھول کے پانی میں اس کو پلا دو 2-3 قطرے, تو شام تک سکھی پھرو. ہاں دیکھیں جو چاچی جو یہ کام کرتی ہے نا, یہ شدید غلط کام کرتی ہے. دیکھ لو, لیکن روایات میں بھی ملتا ہے کہ بس ایسے موقعوں پر تھوڑی بہت ایسی ویسی چیزیں بھی چل جاتی ہیں. یہ روایات بھی مجھے لگتا ہے کہ خود ہی سے ماسی اور چاچی نے مل کے انکل لکھ لی ہیں یہ روایات بھی, جو ڈاکٹر صاحب تصحیح کریں گے. جی بالکل, میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت غلط ہیں, جس میں ایک یہ بچوں کو افیم دے دینا, اس طرح کچھ لوگ بچوں کو برانڈی بھی پلا دیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ بچوں کو جب نمونیا کی تکلیف ہوتی ہے تو ان کی چھاتی باندھ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیماری کو مزید بڑھاتی ہیں, یہ کم نہیں کرتی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے بھی تو ماں کی دودھ کی اہمیت مانی ہے نا. جی بالکل بالکل. ماں کا دودھ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ فلموں اور ڈراموں میں بھی کہتے ہیں اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آ. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بس فلموں اور ڈراموں کی باتیں یاد رہتی ہیں. ماسی آپ کو ڈاکٹر صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ آپ بھی سن لیں, اور اپنے گاؤں کی جو سمجھدار خواتین ہیں کچھ ان کو سمجھائیں, نئی جو امائیں ہیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے دست کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے. کیا وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, اور ماں اگر خیال کر لے تو اس سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دست جو ہے نا, یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ گندگی کی بیماری ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ گند ہوگا وہاں پہ دستوں کی بیماری بہت زیادہ ہوگی. گند کا مطلب ہے آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا. ویسے تو ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں جی صفائی نصف ایمان ہے, لیکن ہم سارے لوگ اپنے گھر سے کوڑا اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں. گٹروں کی کوئی خیال نہیں رکھتا, ساری جگہ پہ جوہڑ بنے ہوتے ہیں, گندگی پھیلی ہوتی ہے. تو ان وجہوں سے جو جراثیم جہاں جہاں پل سکتے ہیں وہاں پلتے ہیں. ابھی آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈینگی کا بڑا تذکرہ ہے. ڈینگی کبھی بھی نہ پھیلے اگر مچھر نہ ہو. مچھر کہاں سے آتا ہے؟ گندگی سے آتا ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم خیال کریں, اپنی صفائی کا خیال کریں, ہاتھ دھوئیں کھانے سے پہلے, اس کے علاوہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ اپنے ہاتھ دھوئیں, واش روم کا استعمال کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں. تو یہ ساری چیزیں کم از کم جو ہمارے گندگی والے جو امراض ہیں جس کے اندر یہ دست اور اسہال بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, ان کی وجہ سے ہمارا بڑا نقصان ہوتا ہے. اس کو میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارا جو نیشنل لاس ہے اس کے اندر بہت زیادہ, کہ ہم اتنا ٹائم ان بیماریوں کے پیچھے ضائع کرتے ہیں جو کہ صرف تھوڑی سی صفائی کرنے سے جن سے بچا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک آپ نے, اگر وہ ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو پھر خدا نخواستہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ واقعی صحیح بات کہی کہ تھوڑی سی احتیاط ہمیشہ علاج سے, مہنگے علاج سے بہتر ہوتی ہے. اچھا, اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کسی بچے کو, تو پھر طریقہ بھی ہے کہ کس طرح آپ ابتدائی طور پر فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, ماں خود دیکھ بھال کر سکتی ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. اس حال کے اندر سب سے اہم بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بچے کو فوری طور پہ آپ نمکول پلانا شروع کر دیتے ہیں. اب نمکول ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ موجود ہے, ہر تقریباً آج کل پاکستان میں ہر ماں کو, ہر باپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا کہ نمکول بنانے کا طریقہ کیا ہے, نمکول کس طرح سے پلانا ہوتا ہے. تو سمپل سا طریقہ ہے کہ ایک پیکٹ کو آپ 4 گلاس پانی کسی جگ میں ڈالیں اور ایک پیکٹ اس میں ڈال کے اس کو بنا لیں, اور وہ سارا دن چل سکتا ہے. لیکن چاچی عظمت تو خود بھی نمکول بنا لیتی ہے. وہ کس طرح بھائی؟ نمک لیا, اس کو گھول لیا, نمک گھول کر دیا اس نے. نمکول کی بات کر رہے ہیں. ہاں وہی نا جو بچوں کو پلاتے ہیں. ہاں تو بس نمک ڈالو, میٹھا سوڈا ڈال دو احتیاطاً. چلو میٹھا سوڈا. ماسی نے کافی حد تک تقریباً ٹھیک بات آج کر ہی دی ہے, لیکن اس میں اگر چینی بھی ملا لیں تو کافی بہتری آ جاتی ہے. لسی بن جائے گی نا پھر تو. جی چینی بھی تھوڑی بچہ آسانی سے پی لے گا. تو اگر آپ کے پاس نمکول نہیں ہے تو آپ یہ والا طریقہ بھی استعمال, اور اگر 4 گلاس نہ ہو, اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کم از کم پانی ضرور پلائیں بچے کو. 4 گلاس نہ ہو کسی کے پاس, تو نہ ہو تو 1 گلاس میں سے 4 بار ڈال لیں. 4 بار. یہ بڑی پتے کی بات جو ہے وہ انکل نے بیچ میں
بولی ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ 4 گلاس ضروری ہیں شاید اس کے لیے. آپ نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب خواتین کا جاننا بھی ضروری ہے اور مرد حضرات کا بھی, یعنی ان کی بھی ذمہ داری بن سکتی ہے, اور اگر وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اپنے بچے کی مدد وہ خود بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں جیسے جیسے ہمارے ملک میں شرائع خواندگی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے نا, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج سے 25 سال پہلے جو سچویشن تھی وہ اب نہیں ہے. اب مرد حضرات کا رول بہت بہتر ہو گیا ہے اور وہ کافی حد تک اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں خود پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, خود عملی طور پہ اس میں حصہ لیتے ہیں. اور میرا خیال ہے اگر نمکول کے بارے میں ان کو پتہ نہ ہو تو یہ بہت بری بات ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ہر کھانے کے بعد, کھانے سے پہلے اور واش روم کے بعد جو ہے وہ ہاتھ دھونا, صفائی کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے, اور دیگر کون کون سے حفاظتی اقدامات ہو سکتے ہیں, حفاظتی طریقے ہو سکتے ہیں جن سے اور باقی جو بیماریاں ان سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں کچھ ایسی بیماریاں جن کے خلاف ہم حفاظتی ٹیکہ جات لگاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ ساری بیماریاں ایسی ہیں جو جسٹ حفاظتی ٹیکہ لگانے سے جن سے آپ بچ سکتے ہیں, اور اس میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا. حفاظتی ٹیکے جو پاکستان میں لگائے جاتے ہیں, پیدائش پہ لگایا جاتا ہے, اس کے بعد 6 ہفتے پہ, پھر 10 ہفتے پہ, اور پھر 14 ہفتے کی عمر میں, اور اس کے بعد پھر 9 ماہ پہ اور 15 مہینے پہ لگائے جاتے ہیں.